बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 26 दिसंबर है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लिंक और चैनल का लिंक मौजूद है। एक नेक मकसद के लिए इस प्लेटफॉर्म को हमने बाकायदा शुरू किया, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। और एक नई डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत किस तरह से अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को इस्तेमाल कर रहा है, जाकर इस नई वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ास तौर पे पंजाब के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। और सुहेल अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में मोबिलाइज़ करने के लिए अब मैदान में उतरे हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी धड़े थे पंजाब के अंदर, उन धड़ों ने तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, और इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि इसका अब जो रिकवरी है उसकी तरफ सफ़र शुरू कर लिया गया है। और जो तहरीक इंसाफ की KPK की क़यादत है, इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें होने ये जा रहा है जी कि एक तो सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आ रहे हैं और उनका 3 दिन का यहाँ पे स्टे होगा। सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे, ब्यूरो चीफ, बीट रिपोर्टर से मिलेंगे, और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर मोबिलाइजेशन के उस हिस्से में शामिल होंगे जो इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस थी। अब टारगेट ये किया गया है कि जी 40 से 50 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ISF की जो तंजीम है, इसको फ़ाल बनाने के लिए और लोगों को एक्टिव करने के लिए, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को, इन तमाम कायदीन को एक्टिव किया गया। ये एक आपको शिफ्ट नज़र आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ में। और इससे पहले KPK के ऊपर एक बड़ा प्रेशर था, इस प्रेशर को एक तरह से रिलीज़ किया जा रहा है। और पंजाब जहाँ से तहरीक चलनी चाहिए, जहाँ पे लोगों को मोबिलाइज़ होना चाहिए, और जो नुकसान जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के अंदर रहकर किया, इसकी रिकवरी बहुत ज़रूरी थी। तो सुहेल अफरीदी साहब अब लाहौर आ रहे हैं और यहाँ पर वो मुलाकातें करेंगे। ये एक बड़ी गैदरिंग होगी जी, और याद रखिएगा कि पंजाब लाहौर में आकर गैदरिंग करना, ये बहुत सारे लोगों को पैगाम मिलेगा। और अगर ये पैगाम जो देने के लिए वो आ रहे हैं, इसकी इजाज़त मिल जाती है मोबिलाइजेशन की, स्ट्रीट मूवमेंट की, और फिर डोर टू डोर जाकर जो मुलाकातें वो करेंगे, तो ये पैगाम पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नून लीग की हुकूमत को है। याद रखिएगा कि पंजाब में जो कुछ भी होता है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर आप कर नहीं सकते। इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी शामिल होती है जो आपको फ्री हैंड मिला। पंजाब हुकूमत की क्या हैसियत है कि वो खुद से कुछ प्लान कर सके। अगर ये एक तरह से सेफ पैसेज दे दिया जाता है सुहेल अफरीदी को, तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल होगा, और ये एक इनडायरेक्ट पैगाम होगा बाऊजी को। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब को हटाने की बात करके ये पैगाम दिया गया और फिर बाद में तरले तक पहुंच गई। तो दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आ रहे हैं और इस तहरीक का बाकायदा आगाज़ होगा। अब इसके नताइज क्या निकलेंगे ये आने वाले दिन हमें बताएंगे, लेकिन अगर ये इजाज़त दे दी जाती है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपको मैं बता दूं, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल में अपने असीरान से कभी भी मुलाकात नहीं की। वकील को जाते हैं ऑब्वियसली वो केसेस के हवाले से, लेकिन उन वकला को जाके मुलाकातें करना, आपको वो मंज़र यहाँ पे नज़र नहीं आएगा जो आपको अडयाला के बाहर नज़र आता है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से पहले भी गिला कर चुके हैं कि यार हमसे भी मिला करो, हम भी आपको कोई मशवरा दे सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं मिली, लेकिन फवाद चौधरी, मौलवी महमूद और फिर इमरान इस्माइल, इन जैसे लोग जाकर उन्हें ज़रूर मिलकर आए। अब ख़बर ये भी है कि सुहेल अफरीदी अडयाला जेल जिस तरह जाते हैं, उसी तरह वो कोट लखपत जेल भी जाएंगे, और उनकी कोशिश होगी कि वो किसी तरह मुलाकात करें। अगर इनकी ये मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से करवा दी जाती है, तो ये भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक पैगाम होगा हुकूमत पंजाब को, मरीम नवाज़ को, बाऊजी को, जो जनरल बाजवा की एहतसाब की बात करते हैं। तो ये पैगाम पहुंचाया जाएगा। तो ये 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब की सियासत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, और फवाद चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं, उसमें भी एक खबर छुपी हुई है कि आपने कोई सख्त जुमले नहीं कहने, कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं करनी जो मुश्किल हो जाए। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर हमारे पास रास्ता मौजूद है। तो सुहेल अफरीदी का अडयाला जेल आकर बाकायदा तौर पर मिलना, ये भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बहुत ही अहम अब एक इवेंट होने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में आप इमरान खान का वैसे तो मुकाबला नहीं कर सके,
نہ عدالتیں مقابلہ کر سکی، نہ قاضی فائز عیسیٰ کر سکا اپنے فیصلوں کے ذریعے، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی 78 سالہ کارکردگی اور ٹریک ریکارڈ کے باوجود جو سیاستدانوں کو جھکانے اور سیاستدانوں کو منانے اور سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے مشہور ہے، ڈیلیں آفر کر کے ان ڈیلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے یہ مشہور آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے، لیکن یہ سب کچھ عمران خان کو جھکا نہیں سکا۔ اور آپ کو نا ایک پیٹرن نظر آتا ہے عمران خان کے خلاف، نفرت بھرا پیٹرن، نفرت پھیلانے والا پیٹرن، نفرت لوگوں تک کے دلوں تک پہنچانے والا پیٹرن۔ اس میں آپ نے سیاستدانوں کو بھی استعمال کیا، الیکشن کمیشن کو بھی استعمال کیا، آپ نے پاکستان کی عدالتوں کو بھی استعمال کیا، آپ نے ہر شخص کو استعمال کیا جو بکنے کے لیے تیار تھا، جو اپنی سروسز دینے کے لیے تیار تھا، وہ استعمال ہوئے۔ یہ خبر جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے ہے۔ آپ نے منصور علی خان کے پروگرامز دیکھے ہوں گے، جس ٹیلی ویژن چینل پہ منصور پروگرام کرتا ہے، اوبیسلی ان پروگرامز کے اندر لڑائی ہوتی ہے، اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، پھر ویلاگس کے اندر بھی آپ کو۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کی مجبوری ہے یا پھر یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک چارج شیٹ ہے سوشل میڈیا پہ سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، جب آپ اپنے پروگرامز میں کچھ لوگوں کو جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ٹرولز ہیں جی، یہ صحافت نہیں کرتے، ان کے کریڈٹ کے اوپر کوئی آپ کو انویسٹیگیٹو سٹوری نظر نہیں آئے گی، کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، ان کی اپنی کہانی ہے کہ ان کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ انہیں آپ نے سینئر تجزیہ کار بنا کر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بٹھا دیا، تنقید ہے، کیونکہ عمران خان پہ تنقید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے 2 بندے ادھر دبا دو، 2 بندے ادھر دبا دو، اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ لیکن یار کم از کم آپ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جن کی کوئی صحافت کے اندر کوئی بنیاد ہو، کوئی ان کا کوئی پاکستان کی جو بیٹ رپورٹنگ ہے، یا پھر کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ آپ کا کوئی ایک پروفائل موجود ہو جس کی بنیاد پہ آپ کسی کو سینئر تجزیہ کار لکھتے ہیں۔ ایک ویڈیو جی میری نظروں سے گزری اور پھر ماضی کے جو حوالے میری آنکھوں کے سامنے، فروہ وحید جس نے میرا خیال ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ مجھے کچھ چیزیں اپنی یادداشت سے پل آؤٹ کرنی پڑ رہی ہیں اور ان کو کریدنا پڑ رہا ہے۔ دنیا ٹیلی ویژن میں شی کیم ایز غالباً ٹرینی اینکر، نیوز کاسٹر کے طور پر انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا چونکہ پھر اچھا نہیں لگتا ہے خاتون کے بارے میں۔ بات یہ کہ جی کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان irrelevant ہو گئے۔ یار آپ کا صحافت میں کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صحافت میں ریلیونٹ نہیں ہیں تو آپ عمران خان کو irrelevant قرار دے رہے ہیں۔ اور منصور علی خان مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا مجبوری ہے بھائی کہ آپ ان لوگوں کو ٹی وی میں بٹھا کے ان کے نیچے لکھ دیتے ہیں سینئر تجزیہ کار، اور آپ کا جو علم ہے کسی بھی خبر کے حوالے سے یا پاکستان کی سے آپ کوئز کر لیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام بھی پتہ ہوگا، یا پھر پنجاب کا جو گورنر کون ہے ان کو نہیں پتہ ہوگا، سندھ کا گورنر کون ہے، بلوچستان کا گورنر کون ہے ان کو نہیں پتہ ہوگا، ان کو کچھ نہیں پتا، لیکن یہ سینئر تجزیہ کار بنا کر آپ نے ان کو ٹیلی ویژن پہ بٹھا دیا۔ ریلیونٹ ہو گئے، پی آئی بکا، پی آئی کا بکنا نہ بکنا عمران خان کی رہائی ہے، عمران خان کے ریلیونٹ یا ریلیونٹ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ پھر تھپڑ پڑتا ہے، زور سے پڑتا ہے، جب تک آپ کو پڑھ نہیں جاتا۔ خدا کے لیے ایسی مثالیں دینا بند کریں۔ اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ منصور علی خان نے ان کو بلا کر کس کے کہنے پر، کسی کے کہنے پہ ہوتا ہے نا، پروڈیوسر ہوگا، آپ ہوں گے یا حکم آیا ہوگا، اس کے علاوہ تو پروگرام کا جو پینل ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تو نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے پاجن ساڑھے حالت رحم کھاؤ۔ اور شاید بے حسی ہے پاکستان میں، ہر معاشرے میں ہر لیول پہ آپ کو بے حسی نظر آتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، لیکن ٹاک شوز کا جو اس وقت سینٹر ہے، جو نیوکلیس ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان irrelevant ہو گئے۔ عمران خان irrelevant سر اب تو بات ہی نہیں ہے، وہ تاریخ میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ آپ یہ ذرا غور کریں کہ آپ کی صحافت کیا پاکستان کی تاریخ میں لکھی گئی ہے، اور کیا اچھا یہ صرف یہ اس لیول پہ نہیں ہے، آپ یہ سلسلہ شروع ہوا سر 2019 سے پہلے پاکستان میں ٹیلی ویژن مالکان کو، کیونکہ میں اس چیز کا حصہ رہا ہوں جہاں پہ یہ تمام فیصلے ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے، جہاں پہ جو ایڈیٹر کا رول تھا وہ ختم ہو گیا، ایگزیکٹو پروڈیوسرز کا رول ختم ہو گیا، اور پھر وہ جو رول تھا وہ مینیجرز نے لے لیا، میڈیا مینیجرز، اچھے بچے، انگریزی گڈ لکنگ بچے اچھی انگریزی بولتے ہیں، ان کو لا کر ایڈیٹرز کے سر پہ بٹھا دیا گیا کہ یار ان کو کنٹرول کرو نا ذرا، اچھا ان کو ذرا تن کے رکھو، پھر اس ساتھ بزنس ماڈل بھی ساتھ اٹیچ کر دیا، تو صحافت کہیں نہیں ہوئی۔ اور پھر ہوتا ہے سر کیا رہا ہے
کہ آج یعنی یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی نا 2018 سے پہلے کام شروع ہوا, لوگوں نے سوچا کہ یار یہ جو 3 آپ لاکھ دے کر 6 لاکھ دے کر ایڈیٹرز کو بٹھاتے ہیں, ان کا مقصد تھا وہ گیٹ کیپرز تھے نیوز کے, وہ نیوز گیدرنگ کرتے تھے, اس کو پرکھتے تھے کہ یہ خبر صحیح ہے غلط ہے, یار ان کو سائڈ پہ کرو, بچے ایسے لاؤ, اوپر ایک بندہ بٹھا دو جو ان کو مانیٹر کرے گا اور کام چلتا رہے گا ہمارا. تو پھر جب یہ ٹینڈنسی صحافت میں آنا شروع ہوئی نا, تو پھر ہمیں اس طرح کی کردار ملیں گے, اس طرح کی صحافت ملے گی. میرا کوئی سر پرسنل کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن جو یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان irrelevant ہو گیا, تو انہوں نے دسنا سر بڑا ضروری ہے کہ یہ باتیں مت کریں, یہ خدا کے لیے یہ باتیں مت کریں. آپ کے لیے پروگرام ہوگا, ایک پروگرام, اگر آپ کا پروگرام بند ہو جائے یا آپ گھر بیٹھ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہ 25 کروڑ عوام کی بات ہے, 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے جس کی قیمت ہمارے بچوں کو ادا کرنی پڑے گی. لوگوں نے ایسی سی باتیں کی ہیں بٹ اٹس کمپلیٹلی ریلیونٹ, اس کے اوپر زیادہ بات کرنا بھی ان کو ریلیونٹ بنانے کے مترادف ہوگا. تو لہٰذا ایک اور بھی میں آپ کو خبر دے دوں, ایک اور بھی ایک ویڈیو میری کلپ میری نظروں سے گزرا, وہ حذیفہ رحمان صاحب ہیں. میں اگر آپ کو قصے سنانا شروع کروں نا بھائی کی صحافت کے, تو آپ نا کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں. اور جو ہماری صحافی جو کمیونٹی ہے وہ جانتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن خیر لوگوں کے پردے رہنے چاہیے جس مقام پہ بھائی صاحب بیٹھے. لیکن یہ مت کریں کہ 25 دسمبر کو قائد اعظم کی برسی, خدا دا واسطہ ہے حذیفہ صاحب معاف کر دو. تو یہ ہمارے ملک کا حالات ہے, ہمارے ملک کے لوگوں کے حالات ہیں. پڑھنے لکھنے کا کام سر ختم ہو گیا, لوگ پڑھتے نہیں ہیں, لوگ اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے, اور جو واٹس ایپ گروپس کو پڑھتے ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر صحافت ہو رہی ہے, تو ریزلٹس پھر یہی نکلیں گے. آج پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر صحافت کیوں نہیں ہو رہی, اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ 17-18 سے سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا, اور نتائج آپ کے سامنے ہیں. آپ کو میں یہ بھی خبر دوں, اور انفارچونیٹ یہ ہوا ہے جی کہ کوئٹہ میں جو الیکشنز تھے وہ ملتوی کروا دیے گئے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ اتوار کو ہونا تھی. وفاقی آئینی عدالت نے حکم امتناعی کے باعث الیکشن کمیشن سے انتخاب مؤخر کر دیا. یہ سٹے آرڈر ایک اپیل کے بعد جاری کیا گیا جس میں 2017 کی مردم شماری کی بنیاد پر کی گئی حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا گیا ہے. 2017 کا یہ معاملہ ہے مردم شماری کا, جس کی بنیاد کو بنا کر یہ سارا الیکشن جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے. دوستو پاکستان میں جو آئینی عدالت ہے اس کا اصل رنگ ہی یہ تھا, اصل کام ہی یہ تھا جو ان سے لیا جا رہا ہے. جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی کروائے جائیں وہاں پہ کروا دیے جاتے ہیں. کچھ روز پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ موسم تو بہت اچھا ہے. تو وہ موسم کس کو کہہ رہے تھے, لیکن جو سکردو سے اور پھر دیگر علاقوں سے جو ویڈیو کلپس آئے اور جو اسٹریٹ موبلائزیشن, عوام کا ووٹ کس کا ہے, اور جو ہم نے منظر دیکھا, اس کے بعد گلگت کے بھی الیکشنز کو ملتوی کروا دیا گیا. تو جہاں پر آپ کا زور نہیں چلے گا, جہاں پر آپ انتخابات کے نتائج تبدیل نہیں کر سکتے, اور جہاں پر آپ کے انتخابات کو کروا کر حکومت کو لانا اتنا آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے, وہاں پر یہ کام ہوگا کہ آپ آئینی عدالت سے آپ جو چاہیں آپ اس ملک کے اندر کروا سکتے ہیں. اور آپ نے باقاعدہ ایک ٹھیا اپنا بنا لیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کا, ایک آئینی بینچ کے بعد ایک آئینی عدالت بنا کر, جہاں سے آپ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں. میں آپ کو دوستو یہ خبر بھی دوں کہ شہباز شریف صاحب کو خط لکھا گیا ہے, اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی صاحب نے یہ خط لکھا, اور انہوں نے جرگہ 2025 کا متفقہ اعلامیہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خط ارسال کیا. اسپیکر سواتی نے اپنے خط میں جرگے کے اعلامیہ کو حقیقی معنوں میں نافذ کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کو درپیش پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز کا حل صرف فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں بلکہ جامع مشاورت اور سیاسی ہم آہنگی اور عوامی اعتماد کے ذریعے ہی دیر پا آمنا ہے. پچھلے دنوں جو کچھ باتیں مانی گئی تھی لوگوں کو منتقل کرنے کے حوالے سے, اور پھر وظیفہ دینے کے لیے, اور پھر جو گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو کچھ رقوم دی جائیں گی. مشکل ہوتا ہے کسی کا گھر چھوڑنا. اگر آپ لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, کسی بھی جگہ پر آپ جہاں بھی آپ کا گھر ہے, جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر دیا, آپ اسے ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ اپنا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہے. آسان تو نہیں ہے نا کہ آپ کو ایک دن کہا جائے کہ اپنا گھر چھوڑو. لوگ ہر حد تک جائیں گے اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑے, یہی ہوگا نا. تو جب آپ ان علاقوں میں آپریشن ہوتا ہے تو لوگ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی ہوتا ہے. آپ نے انہیں وہاں سے پل آؤٹ کیا, ان کو کہیں اور سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے پیسہ چاہیے. آپ کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, نوکری, خوراک, شیلٹر,
صحت کی معاملات، اور پھر آپریشن کب تک جاری رہے گا اس کی کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو اس کا تعین کرنا ہے تاکہ لوگوں کو آباد کیا جا سکے. پھر آپ کو ضروریات، بچوں کے اسکول کا معاملہ ہے، دیگر کاروبار آپ کا ختم ہو جائے گا، کیسے چلے گا؟ تو یہ وہ پلان ہے جو امن جرگے اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو تیار کرنا تھا. تو وفاق کو سر کیا مسئلہ ہے؟ وفاق کا سپورٹ کرے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو کیا ہوا، لیکن لوگ تو آپ کے ہیں نا، پاکستان کے ہیں، یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے. اب پرابلم اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں پولیٹیکلی ہینڈل کی جاتی ہیں کہ اچھا خیبر پختونخوا میں ہم نے آپریشن کرنا ہے اور ہم نے وہاں کے لوگوں کو کنٹروورشل بنانا ہے، اور یہ طریقہ کار آسان ہے کیونکہ ہم پاکستان کے نام پر کسی کو بھی غدار ڈکلیئر کر کے کچھ بھی اس کے خلاف کریں گے. میں آپ کو دوستوں خبر یہ بھی دوں، اور پھر ہم یہ جو ایک پولیس آفیسر ہیں خاتون، ان کے بارے میں بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. تفصیلات کے مطابق غزہ میں فوج بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی ملاقات ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ کیا فوج بھیجی جائے گی یا نہیں. یہ کچھ ملاقاتوں کے بعد آپ اس کا ایک گیس ورک کریں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ فوج بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے، یا ہم صرف تیاری کر رہے ہیں اور ماحول کو دیکھا جا رہا ہے. گزشتہ کچھ عرصے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے مشرق وسطیٰ کے سر بہت سارے دورے کیے ہیں، اور ان کی بہت سارے اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس میں سول اور عسکری دونوں عہدیدار شامل تھے. محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی. لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجوہانی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو کمانڈر ہیں رائل سعودی لینڈ فورسز کے. پھر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ سے ان کی ملاقات ہوئی، کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ ہیں. پھر اس کے بعد اعلیٰ سول اور عسکری حکام جس میں مصر ہے، اردن ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ترکی سے حالیہ ہفتوں میں مشاورت اور ملاقاتیں کی گئی. اردن کے شاہ عبداللہ سے بھی پاکستان میں آئے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے سے جو ہے وہ سوچ بچار کر رہا ہے. ایک ڈیلیبریشن کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا. اسرائیل کے آس پاس جو ممالک ہیں ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے. تو پاکستان سر اپنے آپشنز کے اوپر غور کر رہا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ بنیں گے یا نہیں. ڈومیسٹک پریشرز کیا ہیں، انٹرنیشنل پریشر امریکہ کا کتنا آئے گا، اور پاکستان کی جو اکنامک لائف لائن ہے اسے کس طرح سے متاثر کیا جا سکتا ہے. ان تمام چیزوں کا اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس اب انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ اتنی زیادہ سنک ہو گئی ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل فیصلے آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر اس کا ایک بہت گہرا اثر چھوڑیں گے. آپ اپنے ٹینیور کو ایک خاص وقت تک آپ اسے چلا سکتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. ہم نے اس سے پہلے بھی پاکستان میں جنرل پرویز مشرف صاحب کے فیصلوں کو دیکھا. 9/11 کے بعد پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا گیا جو ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس جنگ کا ہم حصہ بنے. ڈالر آئے، ڈرون حملے ہم نے کیے، ہم نے ایک ایسی نسل تیار کی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھا. اور یہ نفرت جو تھی وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں دوستوں منتقل ہوتی ہے. جب آپ ایک نسل سے دوسری نسل کو نفرت منتقل کریں گے تو اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ کیا ہے. آج کے آپ کے فیصلے پاکستان 2030 میں کیسا ہوگا سر، اس کا تعین کرنے جا رہا ہے. آپ کی حکومت، سپورٹ امریکہ کی، آپ کا اقتدار کچھ دنوں کا، کچھ مہینوں کا، کچھ سالوں کا، لیکن یہ ختم ضرور ہوگا. اور میں بڑا ہمیشہ سے کبھی بھی میں نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی مایوس ہونے دوں گا. دوستو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا. میرا نہیں خیال کہ آج کی تاریخ میں، یعنی آج 26 نومبر 2025 کی تاریخ میں جنرل پرویز مشرف کا ہمارے علاوہ کوئی نام بھی لے رہا ہوگا. لیکن وہ بھی ہم کیسے لے رہے ہیں، آپ کو صرف یاد کروا رہے ہیں کہ آپ کے غلط فیصلے. عامر نے مکے لہرا لہرا کر کہا تھا کہ یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے اصل طاقت، لیکن وہ دوست کہاں ہے آج؟ وہ دنیا میں بھی نہیں ہے، اور کوئی ان کا نام بھی نہیں لے رہا. تو آپ کو یہ فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. میں آپ کو جاتے جاتے یہ خبر بھی دے دوں، ایسی خبریں میں اس پلیٹ فارم پہ نہیں لے کر آتا، لیکن کیونکہ اب اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور ہمارے سامنے پنجاب پولیس کا کیونکہ وہ ایک چہرہ بھی ہے جہاں پہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، لوگوں کے بچوں کو پولیس مقابلوں میں پارک کیا جا رہا ہے. کوئی آئین قانون نہیں، کوئی عدالتیں فیصلہ نہیں دیتی، اور آپ اپنی کارکردگی کو، CDD کی کارکردگی کو بڑے فخر سے اپنے جلسوں میں پیش کرتے ہیں. تو وہاں پر یہ کمپیریزن بھی کرنا آپ کے لیے دوستوں بہت ضروری ہے کہ وہ پولیس آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، عام آدمی کے ساتھ کیا کر رہی ہے. الزامات ہیں جی یہ سارے کے سارے، اور اس کے اوپر ابھی تک دوسری پارٹی کا موقف سامنے نہیں آیا. تفصیلات کے مطابق کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک سٹوری وائرل ہوتی ہے جس میں نام نہیں بتایا گیا تھا
صرف کہانی سنائی گئی کہ لاہور کے ایک آئی سرجن کے ساتھ، معروف سرجن کے ساتھ کیا ہوا. اسے پولیس کی ایک اعلیٰ افسر نے بلا کر ڈرایا دھمکایا اور اپنے کسی غالباً عزیز کے لیے انہوں نے وہ تمام کام کیا جو ان کے عہدے کے شائنہ شان نہیں تھا، جو اس کی اجازت نہیں دی گئی. تفصیلات کے مطابق لاہور کے ایک معروف سرجن اور کنگ ایڈورڈ سے تعلیم یافتہ ایسوسیٹ پروفیسر کوئی خاتون کی آنکھوں کی سرجری کرنا تھی. سرجری سے پہلے مریضہ کو تمام تر معلومات دی گئی کہ آپ کا ویژن کتنے دن میں ٹھیک ہوگا اور کتنا ٹھیک ہوگا اور کون سی آنکھ کی نظر کتنے دن ٹھیک ہوگی. مریضہ سرجری کی کانسنٹ فارم پر دستخط کرتی ہے اور سرجری ہو جاتی ہے، مگر مریضہ خاتون ٹھیک 3 دن کے بعد دوبارہ کلینک پر آتی ہے، شور کرتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرنے کے بارے میں بتاتی ہے. شاید وہ کسی بڑے افسر کی کوئی اس کے ساتھ اس کے کوئی رشتہ داری تھی. اس طرح کی بات جو ہے ہوئی. پولیس سے گرفتار کروا دوں گی، تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ باتیں اس نے کہی. گندی زبان استعمال کی. ڈاکٹر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر عورت اپنے تعلقات پر اتراتی ہے اور اے ایس پی ایس ایچ او کو اے ایس پی صاحبہ کا ذکر آیا اس سٹوری کے اندر. یہ اس وقت کی بات ہے جب نام نہیں بتایا تھا کسی نے کہ یہ اے ایس پی کون ہے. تو اے ایس پی صاحبہ جو ہیں وہ جا کر اپنے ایس ایچ او کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ جا کر ذرا اس کی ٹیوننگ تو کرو نا، اس کی طبیعت صاف کرو. وہ چلا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کو میڈم نے بلایا تو آپ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں اور اے ایس پی صاحبہ پھر آگے سے کیا کہتی ہیں کہ میرے پاس بہت سارے طریقے ہیں، سکرو کر سکتی ہوں، مگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور دوسرا اگر کلینک آپ کی ذاتی نہ ہوتی تو میں اس کو بند کروا دیتی. ڈاکٹر ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میڈم میری کوئی غلطی نہیں، میں نے ٹھیک سرجری کی. مگر اے ایس پی صاحبہ نے کہا کہ مریض مطمئن ہی نہیں تو سرجری ٹھیک کیسے ہوگی؟ تم سرجری کے پیسے واپس کرو نہیں تو تمہیں میں سکرو کروا سکتی ہوں. اور ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ وہ جو ویڈیو کلپ ہے اس میں 110 طریقے بتائے گئے ہیں. سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ. میں تمام آپ دوستوں سے معذرت کہ یہ لفظ مجھے کہنا پڑ رہا ہے. ڈاکٹر ڈر کے مارے مان جاتا ہے اور سرجری کی تمام رقم یعنی 1.5 لاکھ روپے واپس کر دیتا ہے. اب بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. لیکن پتہ یہ چلا کہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو باہر بھیجنا پڑے گا اور وہ ایس پی اپنی اس مریضہ کو 14 لاکھ روپے لے کر دیتی ہیں جس میں ریٹرن ٹکٹ اور برطانیہ میں ڈاکٹر کی چیک اپ کی فیس بھی شامل تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 14 لاکھ روپے میں برطانیہ میں کون سا علاج ہوتا ہے. اتنے پیسے شاید میرا خیال ہے کہ اس سے کئی زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ 14 لاکھ جی دیے گئے، یہ بھی ایک رقم ہے جو وہ کوٹ کی جا رہی ہے. اب معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر کون ہے، یہ تفصیلات آنا شروع ہو گئی. اور دیکھیں جس اے ایس پی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ کو بتاتے ہیں شہر بانو نقوی صاحبہ، ان کے بارے میں وہ اچھلے کا ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ آپ کو ہر پوڈ کاسٹ میں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو پوڈ کاسٹ سے اٹھ کر قتل کا معاملہ حل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے آپ نے اپنی پنجاب پولیس کا امیج ٹھیک کرنا ہے لیکن بھائی اس طرح نہیں ہوگا پنجاب پولیس کا امیج ٹھیک ہے. ایک لائیو پوڈ کاسٹ سے اٹھ جائیں، گھنٹے میں قتل کا معاملہ حل ہو جائے تو پھر جو مریم کر رہی ہے نا وہ پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے. پاکستان کی عدالتوں میں جب کیسز پروسیکیوشن ثابت نہیں کر پاتی اور عدالتوں کو مجرمان کو چھوڑنا پڑتا ہے نا تو وہاں پر سیریس پروسیکیوشن کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پولیس والے ہی سے نالائق ہیں. آپ نے جو تفتیش کرنی تھی جس بیسس پہ پورے کا پورا کیس بلٹ اپ ہوگا وہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یار اتنا لمبا کام کہاں کون اس جھنجھٹ میں پڑے گا. اس کی وجہ ثبوتوں کو اکٹھا کرنا، پریزرو کرنا اور آپ کی تفتیش اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے. یہ پنجاب پولیس کا کام ہے نا، آپ کے انویسٹیگیشن ونگ کا کام ہے لیکن وہ کام ہی نہیں کرتے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے ایک طریقہ بنا لیا کہ یار انہوں نے مارنا شروع کر دو، ماورائے عدالت قتل. تو آپ کو ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دینے کی بجائے اپنی پروسیکیوشن کو، اپنی تفتیش کو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا لیکن اسے آپ ہتھیار بنا کر استعمال کر رہے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہے؟ یہ شہر بانو جیسا نتیجہ نکلے گا نا. میں تمہیں 110 طریقوں سے مطلب نان سینس یار. تم پڑھے لکھے ہو. تم اگر لوگ ایک مقابلے کے امتحان میں بیٹھ کر اور کسی عہدے پر پہنچ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو گا تمہارے دل میں آئے گا وہ کرو گے. اگر علی نے ڈاکٹر صاحب نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو آپ پکڑ لیں. آپ کے پاس طریقے ہیں، آپ کے پاس عدالت موجود ہے، آپ کے پاس ان کا ایک اپنا ریگولیٹری پورا بورڈ موجود ہے. آپ جاتے شکایت کرتے. اب علی یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر بھی تقریباً جو سزا ہے وہ تقریباً 2 لاکھ روپے جرمانہ، کچھ ایسی بات ہے. لیکن سر یہ نہیں ہوا. تفصیلات کے مطابق ڈرا دھمکا کر ڈاکٹر سے پہلے سادہ کاغذ اور پھر سٹیمپ پیپر پر دستخط کروا لی جاتے ہیں اور پھر وہ اے ایس پی اپنی اس مریضہ کو 14 لاکھ روپے لے کر دیتی ہے جس میں ریٹرن ٹکٹس اور برطانیہ میں ڈاکٹر کے چیک اپ کی فیس بھی شامل تھی.
اب معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر علی زین ہیں، ان کے انٹرویوز بھی اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر کے مطابق اے ایس پی شہر بانو نقوی اور اے ایس پی ڈیفنس بریرہ ملوث ہیں۔ دونوں ایس پیز نے مختلف اوقات میں غیر قانونی طور پر دباؤ ڈال کر ایک مریضہ کو 14 لاکھ روپے دلوائے، اور ڈاکٹر کے مطابق جب پولیس ان کے کلینک پر آئی، سنتے جائیں سر، یہ ہمارا نظام ہے، جب پولیس ان کے کلینک پر آئی تو اس وقت ان کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو بھی ان کے ساتھ وہ لے کر چلے گئی، گرفتار کر لیا۔ یہ بھی تفصیلات، اب سیکیورٹی گارڈ کا یار کیا کام ہے؟ مجھے کو بندہ پوچھے نا، آپریشن کی تحت ڈاکٹر نے صحیح سی یا غلط سی سسٹم ہے نا، اس کے اندر اس کو پرکھیں، تولیں، دیکھیں، لیکن بیچارہ سیکیورٹی گارڈ وہ لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی تفصیلات سامنے آئی کہ مریضہ کے شوہر نے بھی ڈاکٹر علی زین سے سرجری کروائی، وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر مریضہ نے کیونکہ اچھا بندہ ٹھیک ہو گیا، بیوی ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ چند دن پہلے ٹریول کرنا تھا تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ میری سرجری 3 دن میں ٹھیک کیوں نہیں ہوئی، میرے پیسے واپس کرو۔ ایک آڈیو میں بھی لیک ہوئی جس کے مطابق اے ایس پی کی ملی بھگت سے مریضہ نے آئی سرجن سے پیسے یہ کہہ کر لیے کہ مجھے علاج کروانے کے لیے برطانیہ جانا ہے، حقیقت میں اس نے اپنی بیٹی کی سرجری کے لیے برطانیہ جانا تھا اور اس کے بچے کو سنبھالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو، بیٹی کی جو سرجری، اللہ تعالیٰ انہیں اس کو کامیاب کرے۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں جی، سب کی بیٹیوں کی نصیب جو ہے اللہ تعالیٰ اچھا کرے، لیکن اگر یہ اس طرح پیسہ حاصل کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے کہ ایسے پیسے سے علاج نہیں ہوتے، اور نہ ہی شفا ملتی ہے، اور نہ ہی آپ نئے کام کے لیے جائیں، اللہ کے سے رجوع کریں، ایسے کام ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب میرے لیے جو سب سے حیرانگی کی بات تھی، اور پاکستان میں دوستوں کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے، آپ کے لیے بھی، کہ پولیس کا ورژن سر ابھی تک مسنگ ہے۔ وہ خاتون جو پوڈ کاسٹ سے چلتی پوڈ کاسٹ سے اٹھ کر قتل کا معمہ حل کر کے واپس آ کر پھر انٹرویو دیتی ہے، اس نے اپنے اوپر اتنے سارے الزامات لگ گئے، اس کا ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا؟ انفارچونیٹ ہے نا۔ پنجاب پولیس کا موقف کیا ہے؟ بیکاز فار اے لانگ ٹائم یو گائز ہیو بین portraying her as a new police force, the new face of the پنجاب پولیس۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا جواب دینا چاہیے، یہ آپ کے ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بہت چیزیں ویسے اس ملک کے اندر خراب ہو رہی ہیں، وہاں پہ ایک اور معاملہ اب ہمارے سامنے ہے، لیکن سر حقیقت یہی ہے، یہی چہرہ ہے پولیس کا، انفارچونیٹلی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔